अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज रुकने कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और शेर अफजल मरवत, उन्होंने आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। हमसे बात करने के लिए इंडिया या अफ़गानिस्तान से लोग नहीं आएंगे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस पार्लियामेंट में एक कमेटी बना दी जाए? इस ऐवान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना है, अना के खौल से निकल सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान ने भी आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुज़ाकरात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सियासतदान होश के नाखुन लें, कोई है जो चाहता है कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म ना हों। यानी पीटीआई जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात करने के मूड में नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता कि हमला करें, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और साथ ही साथ मुज़ाकरात भी हों। फिर अताउल्लाह तारड़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने कहा कि माजी में पीटीआई ने हमारी सियासी दानिशमंदी को हमारी कमज़ोरी समझा है। उन्होंने कहा कि 90 की दिहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफ़ी तलखी रही, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी की जाती रहीं, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद हम आगे बढ़े और एक दूसरे को ये नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं। यानी मुज़ाकरात की बात और मुज़ाकरात की अहमियत पर दोनों तरफ से जो है वो इसका इजहार ख्याल किया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट फोरम कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, साथ ही तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे तर्जुमान JUI फे मोहम्मद असलम गौरी साहब। कर्नल सैफ साहब, सबसे पहले तो ये जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा आज जो कौमी असम्बली में जो सूरत हाल रही, मुज़ाकरात पर बहुत ज़ोर दिया जाता रहा पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमत भी यही चाहती है, लेकिन फिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? एक्चुअली ऐसे इनके दरमियान में ऐसी क्या रुकावट है कि जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बद एतमादी, ट्रस्ट डेफिशिएंट। खान साहब ने जब से सियासत शुरू की है बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैंने यू टर्न लिया। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी लीडर को उसकी साख ही ये होती है कि वो मुंह से लफ्ज़ निकाले और उसकी पासबानी करे, उस लफ्ज़ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस पर अमल करे और उसके अमाल से, उसके किरदार से, उसकी हरकतों से, उसकी हर चीज़ से ऐसे नज़र आए कि आप उस पर इत्माद कर सकते हैं, आप उसको ट्रस्ट में ले सकते हैं, वो उस बात पे पूरा उतरेगा। खान साहब ने अभी तक कोई अपनी सियासी तारीख़ के किसी भी जगह पे, एक मौके पे भी अपनी ये लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले नहीं की। या तो उसमें है नहीं, या वो ख़ुद उनमें कमी है, तो या वो फिर उनको क्रिकेट की ग्राउंड में रहते हुए उनको स्वाय एक दूसरे को आंखें दिखाने से और जेली एक्स डालने से और परेशान करने से, धमकियां देने से और गालियां देने से, लेकिन टीम्स भी ऐसे नहीं चला करती, ऐसे नहीं चलती, रवैये के साथ नहीं चला करती। देखिए ना, आप अगर वाकई चलाना चाहते हैं, उस पार्टी में आपके अलावा है कोई नहीं। ये आज 2 तकरीरें 2 साहिबान ने की हैं, यही साहिबान आप पीछे से रिमोट कंट्रोल बटन दबाएंगे तो वो मुसल्ला होके इस्लामाबाद पे हमले की बातें करेंगे। आपका चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है? जब आप मुज़ाकरात की टीम को बना रहे थे तो चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है? वो भी तो आपके कहने पे कह रहा है। उसकी जुर्रत है कि वो चीफ मिनिस्टर भी करवाए एक सूबे का और वो बार बार हमले भी करे और कहे कि अगली दफ़ा मैंने असला लेके आना है। जब आप कहते हैं कि आपने असला लेके अपने मुल्क के फेडरल कैपिटल पे आना है तो आप तो गद्दारी के ज़िम्मन में आते हैं। आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और उसके और कितनी दफ़ा आप ट्राई कर बैठे हैं। ये पीटीआई ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा किया है। बस कर दें अभी। अगर आपने हल को, और ये भी मैं कहूँगा बहुत देर की, मेहरबान आते आते आपको अभी याद आया जब मिलिट्री कोर्ट की बातें चल रही हैं और उधर एविडेंस निकल रही है उस केस में, और आप समझ रहे हैं कि उस केस में आपने क्या कुछ किया, ये तो आपको भी पता है और जनरल फैज़ को भी पता है। तो अगर ये
یہ مذاکرات ادھر ادھر سے نہیں نکلے. 2014 سے تو آپ کی زبان سے کوئی مذاکرات کا لفظ نہیں نکلا. ابھی 2024 ہو گیا, 10 سال میں میں نے تو نہیں سنا. ابھی آپ کو یاد آ گیا, تجھے تو یاد آ گیا جب آپ کو آگے کوئی چیز اپنی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جاتی رہی ہے, اس سے پہلے تو سیاستدانوں سے تو مذاکرات کی طرف آتے ہی نہیں تھے. تو میاں سیف الرحمن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے, اور کیا جو بانی پی ٹی آئی ہیں, یا آپ کو یہ ساری گفتگو سے آج جو اظہار خیال کیا گیا قومی اسمبلی میں, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس وقت مذاکرات کے لیے سیریس بھی ہیں؟ یہ بڑا عمدہ سوال کیا کہ سیریس بھی ہیں. دیکھیں جیسچر کی حد تک تو اس سے اچھا کوئی جیسچر نہیں کہ پارلیمنٹیرینز بھلے اس طرف کے ہوں بھلے اس طرف کے ہوں, ان میں یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ ہمارا سسٹم بار بار ڈی ریل ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا آپس میں نفاق, میں تقسیم نہیں کرتا, نفاق یعنی نفرتیں ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہیں, اور خود کو سپیریئر یا دوسرے کو انفیریئر سمجھنا, یعنی یہ تقسیم سے بھی اگلے لیول کی چیز ہے, تقسیم سے اگلی سٹیج ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جیسچر کی حد تک تو اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ جی جمہوریت اسی طرح چلے گی کہ اگر ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں. آپ دیکھیں گے ماضی میں کبھی آپ فلمیں کوئی ہسٹوریکل فلمز دیکھیں, وارئرز جو ہوتے تھے اگر گر جاتے تھے کہیں تو وہ آپس میں ڈھالیں پکڑ کے تو ایک سرکل بنا لیتے تھے کہ جی ہمیں اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور ہمیں مار دیا جائے گا, وی آر بسیجڈ. تو وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ایک انسان کی ایک اچھی ٹیم کی, جیسے آپ نے ابھی لفظ بولا, ٹیم کی ایک اچھی مینٹیلٹی ہے, یعنی اچھا. اگر لیکن بات اب آگئی جیسچر سے کنڈکٹ پہ, آپ کا کنڈکٹ ہے کیا, اس لیے آپ کا سوال اسی میں سے نکلا ہے کہ آر دے سیریس, یعنی کوئی بھی ان میں کہہ لیں کوئی فریق سیریس ہے. لیکن چونکہ اس وقت پی ٹی آئی زیر بحث اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بار بار کہا گیا, یا ان کی قیادت, پہلے تو میں بات یہ کہوں گا قیادت کچھ اور ہے, ان کی نمبر 2 نمبر 3 لائن ہی کچھ اور ہے. اور یہ بات بالکل میں کرنل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں پہ احساس پایا بھی جا رہا ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں مذاکرات, تو ان کے وہ جو ریموٹ کنٹرول جو پش بٹن پیچھے لگا ہوا ہے سسٹم, اس کے بغیر تو وہ ایک قدم نہیں چل سکتے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنی براڈ بیسڈ پارٹی ہو, یا کم سے کم کلیم تو اس کا براڈ بیسڈ کا ہی ہے, تو اس کے اندر اس حد تک یعنی مشاورت نہیں ہے, اس حد تک آپس میں یعنی ڈسکشن نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہہ دے انہیں کہ جناب یہ چیز, یہ راستہ اچھا ہے, یہ کمزور راستہ ہے, یہ صحیح راستہ نہیں ہے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں. کرنے کو تو اس کے میرے خیال اگر وہ اس سے بہتر راستہ ہے کوئی نہیں. اگر وہ اس پہ چل کے آ جائیں تو گورنمنٹ کو بھی میرے خیال کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر وہ مذاکرات میں آ جائیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹھیک ہے ایک شرط تو لگائی کہ جی ساتھ یہ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس میں کنڈکٹ کے ساتھ ساتھ ایک نیت کا بھی مسئلہ ہے کہ کچھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو ٹائم گین کر لیں. ٹائم گین کرنے سے بھی میرا خیال اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ خان صاحب اور ان کی پارٹی. ٹائم گین بھی تو تبھی کیا جاتا ہے نا جب آپ نے ایک ٹائم گزارنا ہو اور اس کے آگے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے تو ٹائم گین کرنے سے بھی یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں دکھائی دے رہی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم گین کرنے سے فائدہ کیا ہوگا, آگے کیا چیز نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیسیو ہمسیلف, یعنی خود کو ایک خود فریبی کا شکار ہے. لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب اوورلی پرسنلائزڈ پولیٹکنگ ہوگی تو اس میں اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. اب یہ تھا کہ باقی پارٹیوں سے بھی ہم گلے کرتے رہے کہ جی آپ کے یہاں بھی اوور سینٹرلائز سسٹم ہے, لیکن یہاں تو ان سے بھی زیادہ ہے. یہ تو موروثی سیاست کا بھی ابا ہے ان کی پارٹی کی, وہاں پہ تو باقاعدہ شخصی سیاست ہے کہ بس وہ جو ایک حکم اوپر سے آتا ہے, وہ ظاہر ایک شخص کتنا براڈ ویژن کا ہو سکتا ہے, کتنا بھی وہ بھلے ارسطوٹل ہو یا جو بھی ہو, اس کے اندر اس کی کنفائنز ہے انسان کی سوچ کی. اسی لیے تو فائنلی جو ہے وہ جمہوریت کی طرف بڑھا جاتا ہے کہ جمہوریت تو نام اسی چیز کا ہے کہ مشاورت کر لی جائے, ایک پاور جو ہے وہ ایکیومولیٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو جب پاور ایکیومولیٹ کسی ایک سینٹر پہ جا کے ایک جگہ پہ فوکسڈ ہو جائے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ یو آر ناٹ سرونگ یور نیشن یا یور ڈیموکریسی, کو تو اٹس نو سروس ٹو ڈیموکریسی. رائٹ. اچھا کرنل صاحب, ایک ہفتہ ہو گیا ہے مذاکرات کی باز گشت سنائی دے رہی ہے, دونوں طرف سے سنائی دے رہی ہے. پی ٹی آئی بھی یہ کہتے ہوئے آ رہی ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور جس طرح سے آج بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کمیٹی بنانے کی بھی بات ہوئی.
لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس قسم کی کوئی باتیں شروع ہوتی ہیں وہیں پر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ٹویٹس کر کون رہا ہے؟ آبویسلی کوئی نہ کوئی رسپانسبل پرسن تو ہوگا پارٹی میں سے جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہوگا, اور وہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوگا. تو بانی پی ٹی آئی کے جو اگر اس قسم کے جو ٹویٹس آ جاتے ہیں تو کیا اس سے یہ ایک تاثر نہیں ملتا کہ بانی پی ٹی آئی خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں؟ دیکھیے جی, میں ایک چیز عرض کروں کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے باقی زوما, ان میں ملک کے لیے حب الوطنی کبھی انہوں نے ٹیسٹ کی ہے اپنی, اور یہ دیکھا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا 2014 سے, انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے ہیں جو کہ ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں اور جو ملک کو ترقی دے سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ دے سکتے ہیں, اس کے مسائل کا حل دے سکتے ہیں, یا انہوں نے ہر روز وہ فیصلہ کیا ہے کہ جس میں ملک کو جولٹ کرنا ہے, کمزور کرنا ہے, اس کی اکانومی کو ڈیمیج کرنا ہے, اس کے کاروبار کو, ٹریڈ کو, ہر چیز کو متاثر کرنا ہے. یہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ ڈگر تو تباہی کی ہے, وہ تو ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے, وہ تو خوشحالی کی نہیں ہے. اور پھر اپنے ملک سے حب الوطنی کی کمی نظر آتی ہے مجھے. آپ جائیں بار بار یہ دیکھیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے, ٹرمپ آ رہا ہے, ٹرمپ آ رہا ہے, ہمیں باہر نکال رہا ہے. یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ آپ کو پاکستانی ہونے پہ کوئی فخر نہیں ہے؟ آپ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی مٹی میں آپ نے دفن ہونا ہے. آپ کدھر ٹرمپ 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 کر رہے ہیں؟ کیا لوگ سوچیں گے اس ملک کے کہ ٹرمپ کنٹرول کرتا ہے اس ملک کو, یا جو آپ نے اور جب آپ نے اپنا ایک ٹائم پر نیریٹو بھی بنایا ہو, اگرچہ کہ یہ جو حب الوطنی, اور یہ تو نہیں, میں اس چیز کو میں نہیں درست سمجھتی کہ حب الوطنی تو جو پاکستانی ہے اس کے دل میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے محبت ہوگی. اس ایک فیکٹر پر جو ہے وہ آپ سوال نہیں نہ اٹھانا چاہیے انٹل انلیس کہ آپ جو ہے وہ اس کی کوئی غداری یا کوئی اس طرح سے کر کے اس کو پروو کریں. لیکن دوسری طرف جو یہ ٹرمپ والا معاملہ ہے, جو ٹرمپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے, اس پر میں ضرور کہوں گی کہ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ اینٹی امریکن اور ہم غلام نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, اور اس طرح کے جو نعرے بازی کی گئی اور عوام کو جو ہے وہ تھوڑا انسٹیگیٹ بھی کیا گیا, تو اب جو ہے وہ ان کے اپنے نیریٹو کے خلاف اگر وہ جا رہے ہیں تو اس سے ان کی اپنی سیاست متاثر نہیں ہوگی, یا ان کا جو کلٹ ہے, جو ان کا فالوور ہے, وہ ایسے ہی اندھا بلیو کرتا رہے گا؟ دیکھیے جی, میں پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے جب آپ کے مذاکرات چل رہے تھے, آئی ایم ایف کو سیبوٹاج کیا. کوئی حب الوطن بندہ یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے امریکن کانگریس میں پاکستان کے خلاف جو کیمپس تھے ان کے ذریعے لابنگ کر کے انہوں نے ریزولوشن موو کی, نہ صرف ادھر کی بلکہ یو کے میں بھی کی. وہی میں سمجھتا ہوں حب الوطنی کو کی لمٹ کراس کی. انہوں نے ادھر ان کے الیکشن میں انویسٹ کیا. خان صاحب کی پی ٹی آئی اوورسیز نے پیسے اکٹھے کیے اور $1 ملین انہوں نے الیکشن پہ خرچ کیے. وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لائن سے کراس ہوئی ہے. وہ تو اس خیال میں نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت اقتدار میں آئے گی تو پاکستان کے لیے بہترین ہوگا. جی پاکستان کے لیے بہترین ہوگا کہ ان کے لیے بہترین؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کی بہترین کا کوئی عمل ان سے خیر کی توقع میں نہیں رکھتا. یہ تو سارا کچھ ہی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور خان صاحب کے کیسوں کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. ان کو ملک کی سلامتی کا دھیان رکھنا پڑے گا, ملک کی مضبوطی کا دھیان رکھنا پڑے گا, اکانومی کا دھیان رکھنا پڑے گا, اور وہ بات کرنی پڑے گی جس پہ ایز اے پاکستانی آپ فخر کر سکیں. آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اپنے کو کہتے ہیں. جب آپ میرے ملک کے پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں تو اب میں کیسے یہ دیکھ لوں کہ آپ کے پیچھے آپ کو لانے والا کون ہے؟ آپ کیسے ان کی تکڑی میں پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے ملک کا نقصان ہے. یہ قومی مفاد میں بات نہیں ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری جا کے ٹرمپ کے یہ پلڑے میں پہلے بیٹھ جائے تو ملک نے کیسے, آپ نے اس ملک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور اسٹریٹجیکلی آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے, چائنا کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کیا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں وے کرنے والی ہیں. ٹھیک. میاں صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات والے آدمی بھی ہیں, کیونکہ ان کا رویہ جس طرح سے رہا ہے اور ابھی بھی جو کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے ٹویٹس کی صورت میں سامنے آتی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذاکرات والے آدمی ہیں؟ کیونکہ سیاستدان تو بہرحال جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے معاملہ فہمی کرتا ہے اور معاملات آگے لے کر چلتا ہے. سیاست نام ہی بات چیت کا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر آپ اس سے ہٹ کے اس طرح کرتے ہیں, اور یہ ایک ہمیں جو نظر آتا ہے کہ ساری کی ساری جو پاور ہے
پارٹی میں بھی وہ ساری کی ساری ایکیومولیٹ ہے خان صاحب کے اندر. تو ایسے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں خان صاحب؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی ساری پارٹی بھی اگر مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے سنجیدگی سے اور ایٹ دا 11th آور خان صاحب کہہ دیں گے سپورٹ کر دیں گے. یہ ان کا مزاج کی جب جیسے میں نے کنڈکٹ کرا کہ ان کا اوورآل کنڈکٹ ایسا رہا ہے کہ جس کی بیس پر ہم یہ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر دیکھیں ایک اسکیپزم بھی ہوتی ہے بعض اوقات, جیسے بھی کرنل صاحب نے کہا نا کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی میرا کوئی ملٹری کورٹ ٹرائل یا سم تھنگ لائک دیٹ کہ بڑا اسٹرنجنٹ کوئی میجرز لیے جائیں گے میرے خلاف, تو وہ میرا خیال ہے اس کماش کے نہیں ہے کہ وہ شاید ان چیزوں سے کوئی بہت زیادہ اننرو ہو جائیں. یہ بلکہ اسکیپزم کی بھی ایک شکل ہوتی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا سپیریورٹی کمپلیکس اصل میں انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, تو یہ بھی اسکیپزم کی ایک شکل ہوتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یعنی کہتا کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ بھی آپ کہتے رہتے ہیں اور اسی کے پرائیڈ کے اندر ہی آپ جیتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کا یعنی سائیکولوجیکل سائیکی جو ہے وہ اس طرح کی ہے. لیکن اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے جو ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ جی کہ میں نے اب تھوڑا سا کورس کریکشن کر لوں یا تھوڑا سا ایک فلیکسیبل راستہ اختیار کر لوں, وہ تو وہاں نہیں ہے. وہ تو میرا حال اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلیکسیبل نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, تو انہیں کہنا چاہیے اپنے باس کو میرا خیال ہے. اور جو غلامی کا جو ہے غلامی تو وہ کر رہے ہیں سارے, باہر کی غلامی کی تو بعد میں باتیں آئیں گی نا. باہر کی غلامی بھی کیا ہے, تو پھر غلامی ہے کہ آپ سائفر لہرا کے کہتے ہیں جی امریکہ نے مجھے ہٹا دیا اور ساتھ ہی کہتے ہیں امریکہ مجھے لے بھی آیا اور لے بھی آئے گا. آپ کے خیال میں جس وقت حکومت کا رویہ ہے وہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں, حکومت کے لیے بھی آپشنز کچھ لمیٹڈ بھی ہوتے ہیں نا. حکومت ہمارے ہاں چونکہ آلریڈی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا ایک ارینجمنٹ بھی ہے حکومت کا ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اور ارینجمنٹ میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر وہ سارا آئین اور قانون کے ڈھانچے میں ہوتا ہو اور عوام کو کچھ ڈیلیور کیا جا رہا ہو. لیکن اب اس ارینجمنٹ میں حکومت کی چونکہ اپنی آپشن لمیٹڈ ہیں, وہ اپنے طور پہ بہت سی چیزیں جب کر رہی ہوتی ہے تو ان کو دے ہیو ٹو لک ٹورڈز ادرز ایز ویل کہ جی اس کی نوٹ کہاں سے کیا مل رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہو شوڈ کال دی شاٹس, لیکن وہ ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں چلا ابھی تک کہ کالنگ دی شاٹس والے لوگ بہت کم آئے ہیں پولیٹیشین, اور اگر آئے بھی ہیں تو ان کے اوپر اتنے کلچز, ان کے اوپر اتنی زیادہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں, اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ پھر ایک مصلحت کی سیاست چل رہی ہوتی ہے, تو مصلحت میں پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مصلحت تو نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو تو موقع ملا ہوا ہے بدلہ لینے کا, تو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی یہ موقع بار بار دے بھی دیتی ہے, تو obviously وہ بدلہ لیں گے. ذاتی طور پہ بہت سارا یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا فرکشن کی وجہ سے, اس سے گھبراتی ہے. وہ میرا نہیں ذاتی خیال کہ وہ اس چیز کے متحمل ہونا چاہ رہے ہیں یا کبھی آئیں گے. اس لیے ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ ہم چاہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی معاہدے کریں, چاہے ملک کے اندر کوئی مشینری اکنامک انجن کو چلائیں اور اس میں کوئی ریلیف کی شکل بنتی جائے کہ تاکہ کل کو لوگ اگر ہمیں کوئی جسے نے ووٹ کم بھی دیا وہ کہنے میں مجبور ہو جائے کہ جی چلو انہوں نے آگے کام کی کوشش تو کی. تو اس لیے میرا زیادہ توجہ اس طرف ہے ان کی. صحیح. کرنل صاحب یہ جو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ بات ہوگی تو اس پر بات ہوگی, یعنی کہ وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ لائنز ہیں جس پر ابھی بات سٹارٹ ہو ہی نہیں سکتی, یہ وہ کچھ مطالبے ایسے رکھ لیتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے گا تو کیسز ختم کیے جائیں گے تو آگے بات ہوگی. اس قسم کی جو باتیں سامنے آتی ہیں, یعنی کہ جب آپ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں, مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں, تو ہمیشہ کامن گراؤنڈس جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہیں, مشترکات پر بات کی جاتی ہے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو نان نیگوشیبل چیزیں ہیں ان پر پہلے بات کر لیں اور جو ہے وہ ان کو آپ کانسٹنٹ کر دیں, ان کو آپ مان لیں, دین ہم جو ہے وہ مذاکرات مانیں گے. تو کیا یہ مذاکرات کی طرف یہ جو رویہ ہے یہ پی ٹی آئی کا اس وقت کے سینیریو میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ختم ہو سکے گا اور اس سے آگے کامن گراؤنڈز پر بات ہو سکے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا منفی رویہ ہے. آپ مذاکرات شروع ہی کرتے ہیں ان چیزوں سے جو کہ دونوں سائڈز کو ایکسیپٹیبل ہو, اور ان چیزوں سے جس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے. ملکی مفاد کو بھی دیکھتے ہیں, لوگوں کے مفاد کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان چیزیں شروع کرتے ہیں جو کہ دونوں آسانی سے مان لیں. پھر جو آپ کے ٹف ہیں وہ آپ ٹف پوائنٹ لاسٹ پہ رکھتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کی مذاکرات جب بھی ہوتی ہے ان کے منہ سے, ان کی بہنوں کے منہ سے, ان کی وائف کے منہ سے, ان کی پارٹی کے منہ سے, ان کے چیف منسٹر سے, ان کی باقی ٹیم سے کہ جی خان صاحب کو رہا کریں.
بھائی خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے عدالتی کیسز ہیں ان پہ، وہ عدالتی کیسز کی پروسیس میں باہر نکلیں گے. آپ کے پاس جو آپ نے لاہور کی جیل میں بند کیے ہوئے ہیں ان میں تو یاسمین راشد تو کینسر کی مریض ہے. آپ کو تو ادھر سے شروع ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس بیچاری کو نکالیں، اور اس کے بعد باقی آپ کے پاس کی تو سینئر لیڈرشپ ہے. آپ کے وائس چیئرمین ہیں وہ قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں. وہ جو پنجاب میں آپ نے جیلوں میں ادھر پڑے ہوئے ہیں لاہور کی، کوئی بات ہی نہیں کرتا ان کی. حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی کو یاد کروانا پڑا میڈیا کو کہ بھائی ہم بھی بیٹھے ہیں، کبھی ہمارا بھی دھیان رکھا کرے. ان کو ریمائنڈر دینا پڑا. وہ ریمائنڈر میڈیا سے خان صاحب کے لیے تھا. خان صاحب کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، یا کہ اتنے ہی سیلفش ہیں اور اتنے ہی کم ظرف ہیں کہ اپنے سے آگے بات ہی نہیں جانے دینی. تو یہ اگر تو یہ معاملہ خان صاحب آپ کے ارد گرد گھومے گا تو یہ کہیں نہیں جائے گا، پھر یہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. اس کو کھولیں. آپ ایک سیاسی لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، ایک ویژن والا لیڈرشپ ہو، بڑے دل والا ہو. آپ سب سے آخر میں باہر آنا چاہیے آپ کو جیل سے. سارے آپ کے جتنے لوگ، لگتا ہے کہ اس سے ان کی سیاست جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. جی، اور دیکھیے نا اس سے فرق پڑ رہا ہے. آیا آپ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں کہ یا نہیں رہنا چاہتے؟ اگر آپ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی آرمی کے شہداء کو، اس کے کمانڈ سٹرکچر کو، اس کے چیف کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر ایسے لفظ کہیں گے کہ یہ 71 یا کی طرح اس قسم کے لفظ منہ سے نکالیں گے، تو پھر آپ تو لڑائی کی آخری حد تک کراس کر رہے ہیں. صحیح. بغیر کسی اشتعال کے. کامن گراؤنڈز جو ہے اس پر بات کرنی ہوگی پی ٹی آئی کو، اور طریقہ کار بھی مذاکرات کا آگے بڑھنے کا یہی ہوتا ہے. بریک پہ جائیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے مدارس بل میں کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان اپنے مطالبے پر ڈٹ گئے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہوگی، کیا ہو سکتی ہے، اور کس طرف یہ معاملات جائیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.